वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्टिक वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं कहानी मन दर इश्कम, मुझे मोहब्बत हो गई है। इसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। कहानी है एक पहाड़ों की शहजादी और शहरी बाबू की। हम आपको कितनी बार कह चुके हैं, जंजीबील भाई की बीवी का नाम जरलिश नहीं ज़ाले है और उसखान भाई ने इन्हें अगवा किया है। वो इन्हें कहाँ ले गए हैं हम कुछ भी नहीं जानते हैं। गॉड प्रॉमिस हम नहीं जानते जरलिश कौन है। वो बड़ी बड़ी ख्वाबदीदा आंखें और घनी पलकें फिर से नम थीं। पश्मीना ने अरसलान को इस लड़की के सामने बैठे देख मुंह पे हाथ रखा था, पर इस लड़की का रोते हुए कुछ बोलना इसे गुस्सा दिला गया था। उनके यहाँ के मर्द इतने कमज़ोर तो कभी ना थे कि एक औरत उनके सामने रोती और वो जालिम बन बैठते। अरसलान, ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? पश्मीना की गुस्से भरी आवाज़ पे वो गड़बड़ाया था। उसके लिए ये अचानक आमद काफ़ी चौंका देने वाली थी। प्लीज़ आप हमें इनसे बचा लें, इन्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये हमारी बात। मिराह से बात मुकम्मल ही नहीं हो पाई थी। इतने दिन बाद अपनी सिन्फ को देखते गोया इसमें एहतजाज की हिम्मत आई थी। पश्मीना ने आगे बढ़ते अरसलान के मुंह पे थप्पड़ मारा था। ये सिला दे रहे हो तुम मेरी तरबियत का? कौन है ये लड़की? बोलो अरसलान। वो इसे कहा जाने वाली नज़रों से देखती दाढ़ी थी और इसके हाथ पांव खोलने लगी थी। नाजुक कलाइयाँ जैसे इस कैद पे खून रिसने लगी थी। कुछ ऐसा ही हाल पाँव का भी था। ये मेरा मामला है, तुम इससे दूर रहोगी। जानती भी हो इस लड़की के बारे में। पश्मीना, इसके भाई ने जर्री को अगवा कर लिया है। अरसलान ने बजाय बात घुमाने के मुद्दे की बात की थी। पश्मीना को झटका सा लगा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो अरसलान? जर्री को? मतलब कौन क्यों अगवा करेगा? वो जंजबील के पास महफूज है। पश्मीना को अरसलान की बात शायद सही से समझ नहीं आई थी। इसके भाई ने कुछ दिन पहले जंजबील से लड़ाई की थी और ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो जालेबाजी हैं, जंजबील भाई की मंगेतर, और वो मेरे भाई के साथ अपनी मर्जी से गई हैं। मिराह की तान फिर से वहीं आके टूटी थी जो इंस्पेक्टर हसन की सुनाई गई कहानी थी। अब उलझने की बारी पश्मीना की थी। वो दोनों जो दास्तान सुना रहे थे किस पे यकीन करती? अरसलान, तुमने जंजबील से बात की? कुछ सोचती इसने अरसलान से पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर तुम कैसे कह सकते हो इस लड़की के भाई ने जल्लिश को अगवा किया है? वो फिर से गुस्सा होते मिराह को अपने साथ खड़े होने का इशारा करने लगी थी। मैंने खुद टीवी पे देखा था कि जंजबील अफरीदी। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? जल्लिश कौन है हम नहीं जानते। हम क्या, कोई भी इन्हें नहीं जानता। आप जंजबील भाई को कॉल कर लें, उनके घर चले जाएं, वहाँ से मालूम हो जाएगा आपको। उसका कॉन्फिडेंट कुछ बहाल हुआ था। सही कह रही है ये लड़की, तुम जंजबील को फ़ोन मिलाओ। पश्मीना के मशवरे पे इसने अपनी जेब से वो पुराना सा मोबाइल निकाला और ढूंढ ढांढ के जंजबील का नंबर मिलाया, जो तीसरी ही कॉल पे उठा लिया गया था। पर अरसलान को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या बात करे। तभी पश्मीना ने इससे सर लिया। हेलो जंजबील लाला, क्या जरलिश से बात हो सकती है अभी? वह अरसलान को खामोश होने का इशारा देते उसकी बात सुन रही थी, जो 5 मिनट बाद कॉल करने का कह रहा था। वो तुम्हें टाल रहे हैं, जर्री वहाँ नहीं है। अरसलान की निगाहें एक बार फिर मिराह पे गुस्सा चिलकाने लगी थी जब सेल दोबारा बज उठा था। अरसलान ने स्पीकर पे मोबाइल डाला था। मिराह भी कंफ्यूज सी आवाज़ें सुनने लगी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो जंजबील ही था और वो लड़की। कॉल बंद होते ही पश्मीना के लेक्चर शुरू हो चुके थे। बिना तस्दीक एक लड़की को अगवा करने और इसके घर वालों को परेशान करने के जुर्म में उसका बस चलता तो इसे गोली से उड़ा देती। अगर उसके घर वाले ढूंढते भी तो दूसरे मुल्क आने से रहे। वो शर्मिंदा सा नज़रें झुकाए बैठा था। मेरे ख्याल से जंजबील भाई ने घर में ये बात छुपाई है कि वो शादी कर चुके हैं, वरना वो जालेबाजी से शादी क्यों करते? शायद वो दूसरी शादी कर रहे थे। मिराह की आवाज़ किसी धमाके से कम नहीं थी। ऐसे कैसे वो दूसरी शादी कर सकता है? हमारी जरी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अरसलान फ़ौरन गुस्से में आया था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पश्मीना भी सर थामे बैठी थी। मैं अपने बाबा को कॉल कर लूँ?
مرہا نے اپنا مسئلہ سلجھانا چاہا تھا۔ ہاں، اسے تو واپس جانا چاہیے۔ پشمینہ نے ارسلان سے سر لیتے اسے پکڑانا چاہا، جیسے اس کے دماغ میں بجلی سی گوندی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو پشمینہ، اس کا باپ پولیس کو کال کرے اور ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ کیوں ہمدردی کے چکر میں موت کو آواز دے رہی ہو؟ ارسلان کی بات میں دم تھا، جبکہ مرہا کا سانس بند ہونے لگا تھا، یہ سوچ کے کہ وہ آزاد نہیں ہو سکے گی، اس ڈر سے کہ وہ قید نہ کر لیے جائیں۔ اوزکان بے ہوش زالے کو گھر کے اندر لایا تو جیسے وہ بے جان مورت بن چکی تھی۔ اوزکان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اسے برف پڑتا دیکھ کچھ سوچتے وہ اپنا ایک گرم ڈریس نکال لایا تھا، جبکہ مسئلہ اب چینج کرنے کا تھا۔ ابھی تک وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی جو وہ حدیں کراس کرتا۔ تبھی کچھ سوچتے اس نے لائٹ آف کی تھی اور اس کا ڈریس بدلنے لگا تھا، پر اس کے وجود پہ سرکتی مٹی نے اس کی پریشانی کو بڑھایا تھا۔ اس وقت یقیناً وہ نہلا نہیں سکتا تھا، پہلے ہی وہ مرنے والی حالت میں تھی۔ بمشکل اس کا ڈریس چینج کیے اس نے لائٹ آن کی تھی اور اس پہ گرم لحاف اڑایا تھا، جبکہ سردی کی شدت سے تھر تھر کانپتا وجود گرمی کی شدت چاہتا تھا۔ اوزکان کتنی دیر اسے منموہنی صورت کو ایسے تکلیف میں دیکھتا رہا تھا، پر جیسے برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ اس کے ساتھ لحاف میں گھستے اسے اپنے وجود کی گرمی دینے لگا تھا۔ وہ تمام رات اوزکان نے اسے اپنے کشادہ سینے میں بینچے گزاری تھی۔ صبح زالے کی آنکھ کھلی تھی تو کچھ دن پہلے والا منظر ذہن کے دریچوں پہ ابھرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اوزکان کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ رات تم نے خود مرنے اور مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے بولا تھا۔ تو تم نے میرا ڈریس؟ اوہ پلیز زالے، کوئی میلو ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر میں تمہیں تمہارے سابقہ منگیتر کا سوگ منانے دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں یوں مرتا ہوا بھی دیکھوں۔ آئی سمجھ؟ اگر میں ڈریس چینج نہ کرتا تو اب تک تم نمونیا کا شکار ہوتے مر چکی ہوتی۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زالے کو اس کے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا اس کے کپڑے پہننے کے علاوہ۔ وہ چینج کیے باہر آئی تو وہ اسے امریکن طرز کے کچن میں سامنے ہی بریک فاسٹ بناتا نظر آیا تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، تمہارے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے۔ آج شام میں ہم شادی کر رہے ہیں تاکہ تم میرے یوں چپک کے سونے پہ اعتراض نہ کر سکو، اور ویسے بھی میری انگنت ادھوری خواہشیں ہیں کہ ہم ایک محبت کی دنیا بنتے، سنگ ہنستے، وصل کے لمحوں میں ملن کے گیت گاتے، پرید کے پر اوڑھ کے افق پہ اڑتے، جس عوض میرے باغ جاگ جاتے اور رشک و حسد سے دنیا دیوانی ہو جاتی۔ اس نے انڈا پھینٹنے کا کام روکتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا، کیونکہ اس سے تو کوئی امید نہ تھی کہ وہ خود کچھ بنائے گی، جبکہ پیٹ بھی بھرنا تھا۔ وہ حیران پریشان سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں مرنا پسند کروں گی اوزکان حیدر، تم سے شادی کرنا کبھی گوارا نہیں ہے مجھے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف رخ کیا۔ یہاں تھا ہی کیا جو اسے رہنے پہ مجبور کرتا۔ وہ جب سے آئی تھی زیادہ وقت سمندر کی مٹی پہ بیٹھے ریت کا گروندہ بنانے میں گزارتی۔ نکاح کر لو مجھ سے، تمہارے ہی بھلے کو کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے لیونگ میں رہنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تنہائی کبھی بھی مجھے بہکا بسلا سکتی ہے۔ 2 بار تو تم میری ہی باہوں کے حصار سے نکلی اور رات گئے تک۔ شٹ اپ اوزکان، اگر ایک بھی بکواس کی تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہی سے انگلی اٹھائے وارن کرتے دوبارہ دروازے سے گم ہوئی تھی۔ اوزکان نے بریک فاسٹ ریڈی کرتے ایک ٹرے میں سیٹ کیا اور ہاتھ میں چھوٹی سی قالین اٹھائے اس کے پاس آیا تھا، جو سنہری دھوپ میں سورج کی تمازت لیتے اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں سیریس ہوں سالے، کیونکہ یہاں سے اگر تم ایسے بھی جاؤ گی تو کوئی بھی تمہاری پارسائی کا یقین نہیں کرے گا۔ کیا ہی بہتر ہو اگر ہم بھی خود کو سچا ثابت نہ کریں، اور ہر صبح یوں ہی کھلے سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے ایسی ہی پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بریک فاسٹ کریں۔ ہمارے بچے یہاں کھیلیں کودیں اور ہم انجوائے کریں ان کے ساتھ۔ اوزکان کی بات پہ اس کا خون کھول اٹھا تھا، جبکہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اوزکان کا انداز حد درجہ نارمل تھا، جیسے وہ وہیں پرانے دوست ہوں۔ زالے نے غلطی سے بھی ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کھانے کی طرف، جبکہ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ کھانے پہ بھی ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ زالے وہاں سے اٹھتے سمندر کی لہروں کی طرف بڑھی تھی۔ اوزکان کا دل خراب ہوا تھا، تبھی ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ رنگوں میں ڈلی لڑکی کبھی جو بات کرتی تھی تو اس کے لفظ خوشبو کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہنستی تو جیسے سارا عالم اس ہنسی میں ڈوب جاتا۔ وہ لب اس کے، وہ آنکھیں اور چہرے کی شادابی کہ جیسے اپسرا کوئی ہو، پر اس ایک ہفتے میں وہ مرجھا کے رہ گئی تھی۔
پر اسکان کا خود پہ اختیار نہیں تھا، اسے اس محبت پہ اختیار نہیں تھا جو وہ اس سے کرتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا، ڈر تھا کہیں گہرے سمندر کی طرف نہ بڑھ جائے۔ تم جانتی ہو، میں جب بھی تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، جو خوف میں مبتلا لمبے عرصے سے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اس کا ہم قدم تھا۔ زالے نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ اور میرے سکون کا کیا؟ انفیکٹ تم اتنے خود غرض ہو چکے ہو، تمہیں دو فیملیز کی دوستی نظر نہیں آ رہی، آپسی رشتوں کی ویلیو سے نابلد ہو چکے ہو تم۔ کچھ خیال ہے تمہیں کہ ہمارے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ زالے کی آنکھیں بھیگی تھیں، اسکان کا دل تڑپا تھا، پر وہ کمزور کیوں کر پڑتا؟ وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم زنجبیل سے نہیں، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں دستگیر انکل کو چاہت ہوئی تھی، پولیس کے پاس بھی گئے تھے، لیکن اس دن کی CCTV فوٹیج کے بعد انویسٹیگیشن کا رخ مڑا ہے یا موڑ دیا گیا ہے۔ میں نے انسپیکٹر حسن کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہو۔ ہمارے پہلے بھی تعلقات تھے، سو اب ہمارے گھر والوں کو ہماری پرواہ نہیں رہی۔ ایک تیز پانی کی لہر آئی تھی اور زالے کے قدموں تلے سے ریت سرکا گئی تھی۔ وہ بے یقینی میں ڈوبی تھی۔ اس کا توازن بگڑا جب اسکان نے اسے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ سیاہ آنکھیں بھیگی تھیں۔ تم اتنا کیسے گر سکتے ہو اسکان؟ وہ فوراً اس کی گرفت سے نکلتے چیخی تھی اور دونوں ہاتھ بالوں میں ڈالے ہراساں بھی۔ زالے، میں تمہیں پانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہوں، سنا تم نے؟ ہر حد تک۔ اگر آج تم یہاں نہ ہوتی اور زنجبیل ایسے ہی بزدلی دکھاتا تو آئی سویر میں اسے بھی مار دیتا۔ اسکان نے اسے شانوں سے پکڑے جنونیت دکھائی تو وہ جیسے تھم سی گئی تھی۔ کتنے پل صرف سمندر کی لہروں کا تلاطم برپا رہا تھا، جبکہ آنکھیں ایک دوسرے پہ گڑی ہوئی تھیں۔ آئی ہیٹ یو، اس نے پست آواز میں کہتے اپنے شانوں سے اس کے ہاتھ اٹھاتے جھٹکے تھے۔ اسکان خاموش رہا تھا۔ I'm sorry، اسکان نے نگاہیں جھکائی تھیں۔ تم اتنا گر جاؤ گے اپنے مفاد کے لیے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اسکان، ایکسٹریملی سوری۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے وہ بھاگتے قدموں سے گھر کے اندر گئی تھی۔ اسکان کتنی دیر بلا وجہ لہروں کے رقص پہ نگاہیں جمائے رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اسے زالے کے آنسو تکلیف تو دیتے تھے، پر وہ تکلیف تو شاید وہ سہ بھی لیتا، پر اسے کھونے کا ڈر اور درد وہ کسی حالت میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ جب ہی اپنے فیصلے پہ مہر ثبت کی تھی۔ نورمن، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے گرد محبت کا وہ حصار قائم کروں گا کہ جس سے دنیا کا ہر دکھ، ہر غم ٹکرا کر ریزہ ریزہ بکھر جائے گا۔ ہماری محبت کا محل تاج محل سے زیادہ حسین ہوگا۔ وہ کھلے دروازے کی طرف بڑھتے خود سے اقرار کر رہا تھا اور اس سے عہد وفا کے پیمان کر رہا تھا جو یہاں تھی بھی نہیں۔ سنو لڑکی، جا کے زنجبیل کو اٹھا دو، پتہ نہیں اور کتنا سونا ہے اس لڑکے نے، ہمیں آج ہی ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ زہرا کے کمرے میں آئی تو زرینہ انہیں تیار ہونے میں مدد دے رہی تھی۔ اس حکم پہ وہ سر ہلاتے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ زنجبیل ہوش و خرد سے بھگانا پڑا۔ عادت کے مطابق اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بنا آہٹ چلتے ہوئے زمین پہ دو زانوں بیٹھتے اس کے سرہانے آ بیٹھی تھی، جبکہ نگاہیں اس کی دید کی پیاس بجھا رہی تھی، جو اس دن سے ناراض تھا اور مڑ کے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اماوس کی سیاہی جیسی سیاہ آنکھیں بند تھیں۔ اس نے ہولے سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کے گھنے بالوں کو سہلایا تھا۔ دل ایک دم شدت سے دھڑکا تھا۔ اس کے قربت کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ وہ بلاکہ بھی سے اپنے قریب آنے دیتا تھا۔ دل اس کی محبت سے لبریز تھا، یہ جان کے بھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک وہ چھوٹی سی ضدی بچی تھی جس نے کھیلنے کو چاند مانگا تھا، اور وہ چاند بن کے اسے اتنا دور ہو گیا تھا کہ وہ اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ سورج کی کرنیں چھن چھن کے کھڑکی سے باہر آتی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ یہ منظر اتنا حسین اور مکمل تھا کہ وہ اس میں کھونے لگی تھی۔ نورل، صبح اٹھو کہ صبح کی نرم دھوپ تمہارے چہرے کی خوش دیدنی کی منتظر ہے۔ سورج تمہاری دید کے لیے مچل رہا ہے۔ رات کے تارے تمہیں الوداعی سلام کرنے آئے ہیں۔ چاند تمہاری اجازت کا منتظر ہے۔ پھول تمہارے وجود کو مہکانے آئے ہیں۔ شبنم تمہارے حسین چہرے کو تازگی بخشنے آئی ہے۔ اٹھو کہ موسم تمہاری دل نشین انگڑائی سے حسین ہو۔ اٹھو کہ آج کا دن تمہاری آنکھوں سے طلوع ہو۔ اس نے ایک دم کروٹ لی تھی اور اس کا رخ زلش کی طرف ہوا تھا، اور زلش کا ہاتھ اس کے سر سے پھسلتے چہرے پہ آیا تھا۔
زنجبیل کی آنکھیں اس نرم لمس پہ کھلی تھیں تو اسے سامنے دیکھتے جیسے وہ کچھ لمحے سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ وہ یہاں کیوں تھی۔ زرلش اسے خود کو محویت سے تکتے پا کے گڑبڑائی تھی، پر اس نے پھر سے آنکھیں موندے کروٹ لی تھی۔ زرلش کنفیوز سی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ تمہیں بڑی بیوی جی بلا رہی ہیں۔ وہ مڑ کے واپس چلی جانا چاہتی تھی، پر زہرا کی غصے کے ڈر سے پھر سے اس کے قریب چلی آئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھائے اس کا کندھا ہلانا چاہا تھا، پر اچانک ہی اس نے کروٹ بدلتے زرلش کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، تبھی اس کے اوپر گری تھی اور زنجبیل نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ ماما سے کہہ دو آج کی میٹنگ کینسل ہے، میں نے بتانا بھول گیا تھا۔ وہ بغور اس کی ناک کی سیدھ میں نکلی مانگ کو دیکھتے بولا تھا اور انگشتیں شہادت اس کے چہرے پہ پھیری تھی۔ انداز بالکل عام سا تھا۔ زرلش اس کی گرفت سے نکلنے کو کسمسائی تھی۔ مجھے چھوڑو زنجبیل، کوئی آ جائے گا، اس نے خوفزدہ نظروں سے کھلا دروازہ دیکھتے کہا تھا۔ زنجبیل نے بغور اس کے چہرے کا خوف دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے افیکٹ کرنے لگی تھی۔ وہ دوسری بار تھا کہ اسے اگنور نہیں کر پا رہا تھا۔ من میں اس کلی کی خوشبو سے معطر ہونے کی چاہ ابھرنے لگی تھی۔ زرلش اسے خود کا جائزہ لیتا دیکھ مرنے والی ہو چکی تھی۔ وہ اسے پیچھے کرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ آج رات میں آؤں گا، انیکسی کا دروازہ کھلا رکھنا اور میرے کپڑے نکال دو۔ اس کی نظریں ابھی بھی زرلش میں الجھی تھیں۔ انداز خالصتاً شوہروں والا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے فوراً اس کے پاس سے اٹھ کے بھاگی تھی۔ اس نے الٹے سیدھے ہاتھ مارتے اپنی ہی مرضی سے زنجبیل کا ایک گرم سوٹ نکالا تھا۔ وہ کمفرٹر پیچھے کیے اٹھ کھڑا ہوا تھا جب وہ اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں ریڈی کیے واپس مڑی تھی، پر جیسے ہی جانے کو مڑی زنجبیل سے ٹکرائی تو سانسوں میں انتشار پھیلا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا۔ میں نے کچھ کہا تھا ابھی، ویسے تو اس زبان سے وہ تیر نکلتے ہیں کہ حد نہیں، اور مجھے جواب دینے کے لیے گونگے کی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ اسے پیچھے کو پش کرتا دیوار سے لگا گیا تھا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ پھیلائے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ ان آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو زرلش دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیا ٹھیک ہے؟ اس نے زرلش کی ٹھوڑی پکڑے چہرہ اوپر کرتے سخت لفظوں میں پوچھا تھا۔ میں نیکسی کا لاک نہیں لگاؤں گی، اس نے بمشکل جیسے نوالا حلق سے اتارا تھا۔ زنجبیل نے کتنی دیر اس کی سراسیمگی کو دیکھا تھا اور پھر اس کے لبوں پہ بوسہ دیا تو زرلش کی حالت مرگ جیسی ہو گئی تھی۔ اسے حسن و رعنائی کے پیکر نے اپنی فسوں گری کا جادو جگاتے آسماں کو زمیں کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سانس ساکن کیے اسے دیکھ رہی تھی، جو بوند بوند صہبائے طہور اس کے لبوں تو کبھی رخساروں پہ لٹا رہا تھا۔ اس لمحے پہ شب دجور کا چاند اس نے تسخیر کر لیا تھا۔ زرلش کی آنکھوں سے ابر برسانے لگیں تو زنجبیل کی بوجھل شب جیسی آنکھوں میں بھی جگنو چمکنے لگے تھے۔ اس نے زرلش کے سینے پہ ہاتھ دھرے جیسے ان دھڑکنوں کا حساب رکھنا چاہتا، جبکہ اس کی ایک ایک دھڑکن اس لمس پہ صدقے جاتی ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ تم میرے لیے وہی یسر ہو جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں، انما العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں تم یسر ہی تو ہو، آسانی، سکون، دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی راحت۔ شب میں جہاں اس نے بائٹ کیا تھا وہاں ایک نیل سا بنا تھا اور دن کے اجالوں میں اس کی سفید رنگت پہ بہت بھدا سا لگ رہا تھا۔ زنجبیل نے اس پہ لب جمائے تھے، اس کے لبوں سے ایک سسکی سی برآمد ہوئی تھی، پر زنجبیل خود ہی کھو رہا تھا اس میں۔ اس نے گردن پہ پڑے داغ پہ ایک بار پھر سے لب پھیرے تھے۔ اسے ہلکے سے بائٹ کیا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ زنجبیل نے سر اٹھائے اسے دیکھا جو گہرے گہرے سانس بھرتے اس کی شدتوں پہ بوجھل سی تھی، اور پھر وہ اسے چھوڑتا تیزی سے واش روم میں گم ہو گیا تھا۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی دیوار سے لگی اپنی سانس بحال کرتی رہی اور پھر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ زہرا کو پیغام پہنچاتے ساتھ ہی کچن میں آئی تھی اور خانسا ماں کی ہیلپ کرنے لگی جو وہ فریش ساتھ چلا آیا تھا۔ اے لڑکی جا کے ریڈی ہو، ماما کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ہے تمہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سب کے سامنے زرلش سے بے اعتنائی برتی تھی۔ جب تک وہ گھر ہوتا زرلش کو ایسے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ بگائے رکھتا تھا اور وہ اس سے گریزاں کونوں کھدروں میں چھپتی پھرتی تھی۔ زہرا کو شاپنگ کے لیے بھی ہمیشہ ایک ہیلپر چاہیے ہوتا تھا جو ان کی ویل چیئر گھسیٹ سکے۔ زرلش کے آنے تک وہ زہرا کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ بڑی سی کشمیری شال میں لپٹی، گہرے براؤن کلر کے سادہ شلوار قمیض میں
ملبوس وہ لڑکی کسی طرح بھی ملازمہ نہیں لگتی تھی، وجہ اس کے مومی نقوش بھی تھے۔ بلیک سینڈل میں اس کے سفید پاؤں چمک رہے تھے۔ زنجبیل نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ معمول کے مطابق بیٹھ گئی تھی۔ تمام راستے زہرا اور زنجبیل کی ہونے والی باتوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ ماں بیٹا ایک دوسرے کے کتنے کلوز تھے اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کی پسند اپنانا لازم و ملزوم تھا۔ زرلش کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی کہ کاش وہ بھی زنجبیل کی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی ایک ہوتی۔ شہر کے مشہور شاپنگ مال کے سامنے رکتے اس نے زہرا کی فولڈڈ چیئر گاڑی سے نکالی تھی۔ زرلش بھی کسی تابع کی طرح ان کے پاس آ رکی تھی۔ مجھے گھر کے لیے کچھ کراکری کا سامان بھی لینا ہے زنجبیل۔ زہرا کی بات پہ اس نے اس بات میں سر ہلاتے کراکری کے پورشن کی طرف رخ کیا تھا، جبکہ وہ خود ہی زہرا کی چیئر پکڑے ہوئے تھا۔ زرلش دھیمے قدم چلتی ان دونوں کے پیچھے ہی تھی۔ وہ دونوں مختلف چیزوں کو ڈسکس کرتے، کچھ چیزیں فائنل کرتے۔ زرلش انہیں باسکٹ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ وہ تینوں ایک جگہ رکے تھے جب ایک خاتون نے زرلش پہ مسکراتی نگاہ ڈالی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ کی طرح، انہوں نے زہرا سے پوچھا تھا۔ ساتھ کچھ زیادہ تعریف کر دی تھی۔ جب زہرا نے اپنے ساتھ ٹھہری زرلش پہ نگاہ کی، شاید آج پہلی بار ان کی توجہ اس پہ گئی تھی، جس کا صاف سفید رنگ سیاہ پلو میں جگمگا رہا تھا اور کچھ مال کی چکا چوند روشنیوں کا بھی کمال تھا۔ نہیں، یہ میری اچھا تو بہو ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے۔ زنجبیل اپنے خیال میں زرلش کے پیچھے آ رکا تھا جب سامنے موجود خاتون نے اپنے سے اندازہ لگایا تھا، جو تھا تو صحیح مگر زہرا جو بے خبر تھی۔ ان کی بات پہ زرلش کا چہرہ سرخ پڑا تھا تو زہرا کے نقوش اس حوالے پہ تنے تھے۔ نہیں، یہ میری میڈ ہے۔ زہرا کی وضاحت پہ سامنے موجود خاتون کی آنکھوں میں حیرانی سی اتری تھی۔ زرلش نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ زنجبیل زرلش کے چہرے پہ آئے کئی رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ سوری، مجھے لگا اصل میں کہیں سے لگ ہی نہیں رہی ہے یہ میڈ۔ وہ خاتون کافی باتونی ثابت ہوئی تھی، ساتھ ہی وضاحت بھی کی اپنی غلط فہمی کی۔ کوئی بات نہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، زہرا نے بڑے ضبط سے جواب دیتے زرلش کو اشارہ کیا تھا۔ وہ انہیں لیے آگے بڑھی۔ ان خاتون کی نگاہوں نے دور تک زرلش اور زہرا کا پیچھا کیا تھا۔ میں ان کی سلپ بنوا کے آتا ہوں، موم آپ جب تک ویٹ کریں۔ شاپنگ مکمل ہوتے ہی وہ انہیں فوڈ کارنر کی ایک طرف بٹھاتے بولا تھا، ساتھ ہی آرڈر پلیس کیا تھا۔ یہ ٹرالی لے کے اس کاؤنٹر کی طرف آؤ۔ وہ زرلش کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے بولا تھا۔ زہرا ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ خاتون دوبارہ سے ان کے پاس آ بیٹھیں۔ دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہاں کچھ دیر بیٹھ جاؤں؟ وہ خاتون زہرا سے اجازت طلب کرتے بولیں تو زہرا نے بھی بوریت ختم کرنے کے احساس سے انہیں خوش اخلاقی سے ویلکم کیا تھا۔ کاؤنٹر پہ رش ہونے کی وجہ سے اپنی باری کا ویٹ کرتے زنجبیل نے سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بار بار اپنی شال ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی نظر آئی۔ زنجبیل نے ایک بار اس کی حرکت اگنور کی تھی، پر ایسا کچھ تھا جو اسے خود بھی ڈسٹرب کر رہا تھا، شاید زرلش کا بار بار اپنی شال ٹھیک کرنا۔ کچھ لمحے اس نے اس منظر پہ نگاہیں جمائی تھی۔ زرلش کا بار بار اس ہجوم میں اس کی طرف کھسکنا زنجبیل کو چونکا گیا تھا۔ اس نے بغور دیکھا زرلش کی شال بار بار سر سے پھسل جاتی، جسے وہ زبردستی سر پہ ٹکا رہی تھی، اور یہ بار بار کا کھیل تھا۔ تبھی اس کی نگاہ اس کے بغل میں ٹھہرے لڑکے پہ پڑی تھی، جو اسے گندی نگاہوں سے دیکھتے ہاتھ لگانے کی کوشش میں تھا اور ساتھ ہی زرلش کی شال کھینچتے نیچے کر دیتا۔ زنجبیل کے دماغ کی نسیں پھولی تھیں۔ اس نے پلٹتے ہوئے زرلش کا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا اور ساتھ ہی انگلی اٹھائے اس لڑکے کو وارن کرنے کے انداز میں منہ میں گالی دی تھی۔ زرلش کو زنجبیل کے سینے سے لگتے دیکھ اور زنجبیل کا سرخ چہرہ اسے بکھلا گیا تھا۔ وہ 1 منٹ میں وہاں سے غائب ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں گنا چنا سامان تھا۔ زرلش تھر تھر کانپتی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا تمہیں ٹیز کر رہا ہے اور تم چپ چاپ ٹھہری سہ رہی ہو؟ بیوقوف بتا نہیں سکتی تھی مجھے؟ وہ رش کا دھیان کرتے اس کے کانوں کے پاس آتے دبی دبی آواز میں بولا تھا۔ زرلش کی آنکھیں اس ڈانٹ پہ بھیگی تھیں۔ اس کا بل بننا شروع ہوا تھا جب زنجبیل نے بنا کسی پرواہ کے اسے اپنے آگے رکھا تھا اور ہر چیز خود ہی اٹھائے کاؤنٹر پہ رکھنے لگا تھا۔ زنجبیل کے جھکنے اور اٹھنے سے لے کے بازو بڑھانے تک بار بار اس کا جسم زرلش سے ٹکرا رہا تھا۔
پر اس کے لمس میں بھی سکون تھا جو کسی نامحرم کے چھونے سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ شاپنگ بیگز بنتے ہی وہ ہنوز جس کا ہاتھ تھامے گاڑی تک آیا تھا۔ خبردار جو اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا، پہلے تو میں ان لوگوں کی ڈسپلن کمیٹی اور اس لڑکے سے نمٹ لوں، اس کے بعد دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ غصے میں اپنا سر نوچتے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں دبا گیا تھا۔ نہیں زنجبیل، وہ شٹ اپ، تمہارے سانس لینے کی آواز بھی نہ آئے مجھے۔ زنجبیل کی آواز اونچی ہوئی تو ارد گرد کے لوگوں نے مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ زنجبیل نے گاڑی پہ ہاتھ مارتے بیک ڈور کھولتے، تقریباً دھکیلنے والے انداز میں اسے اندر گراتے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ اس کی حرکت پہ سسک اٹھی تھی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے اس میں بیٹھا تھا اور فرنٹ مرر اس پہ فوکس کیے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنے غصے پہ کنٹرول کر رہا تھا۔ زرلش کی نظریں گاڑی کے فرش پہ جم گئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ کچھ دیر آنکھیں موندے رہنے کے بعد سیدھا ہو بیٹھا تھا اور واٹر بوتل اٹھائے اس کی جانب بڑھائی۔ پانی پیو جب تک میں موم کو لے کے آتا ہوں۔ تحکم بھری آواز پہ لرزتے ہاتھوں سے بوتل تھامی تھی، جبکہ ہڑبڑاہٹ میں اس کی انگلیاں زنجبیل کے ہاتھوں سے مس ہو رہی تھی۔ زنجبیل وہاں سے نکلتے زہرا کے پاس آیا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ کھانا آرڈر کر چکا ہے۔ تبھی زہرا کو اسی خاتون سے دوبارہ محو گفتگو دیکھتے خود کو مزید نارمل کیا تھا۔ ارے زنجبیل، کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ زہرا نے اس کے پیچھے دیکھتے کہا تھا۔ سوری موم، ریسیپشن پہ اتنا رش تھا کہ میں بھول گیا تھا کھانا۔ ایسا کرتے ہیں، آرڈر پارسل کروا لیتے ہیں، کافی تھکن محسوس ہو رہی ہے تو گھر جاتے سکون سے لنچ کر لیں گے۔ اس کا دل ہر چیز سے بری طرح اچاٹ ہو رہا تھا۔ ڈسپلن کمیٹی کے سامنے کمپلین کرنے کے بعد اس نے بآسانی اس لڑکے کو ڈھونڈ لیا تھا جو دوسرے کاؤنٹر پہ تھا، اور وہیں زنجبیل نے کئی ایک تھپڑ مارتے اس کا چہرہ لال کیا تھا۔ وہ 17-18 سال کا لڑکا اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ شرمندہ سوری بولتا رہا تھا۔ زہرا کو باہر لاتے اس نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ زہرا نے ایک نظر پھر سے زرلش کو دیکھا جو زنجبیل کی مدد سے انہیں گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی خوبصورت تھی اور زنجبیل کے برابر ٹھہری مکمل لگ رہی تھی، پر وہ اسٹیٹس کانشیس تھیں، بھلا ایک نوکرانی کی خوبصورتی کیا معنی رکھتی ہے۔ انہوں نے زرلش کے برابر ٹھہرے زنجبیل کے اکھڑے تیور دیکھتے گو نہ گو سکون محسوس کیا تھا۔ ان کے بیٹے کو اس لڑکی کی خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں اپنے بیٹے پہ اعتماد تھا، تبھی ان کی گردن مزید فخر سے تنی تھی۔ وہ انہیں گھر چھوڑتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ رات گئی اس کا انتظار کرتے کرتے زہرا سو گئی تھی، پر زرلش کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ زرلش کے لیے زنجبیل کا ری ایکشن ڈرا دینے والا تھا۔ اب نہ جانے وہ اس کا کیا حال کرتا۔ اس نے کتنی دیر اس کا انتظار کیا تھا پر وہ نہیں آیا۔ اسے نیند آنے لگی تھی جب وہ انیکسی کا لاک لگاتی سو گئی تھی۔ زنجبیل کے سینے میں ایک آگ بھڑکی تھی۔ پہلے ایک لمحے کی زنجیر سے باندھا مجھ کو، اور پھر وقت کی رفتار بڑھا دی اس نے۔ اگر وہ اس بات سے ہٹ کے سوچتا کہ زرلش نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ اس کی زندگی کی ایک ایسی حقیقت تھی جس سے وہ چاہ کے بھی نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی اور عزت تھی جسے سر اٹھا کے وہ پبلک پلیس پہ بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کا دماغ انگنت سوچوں کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ 9 عمری کی حدود میں داخل ہوتی اپنے سراپے اور نین نقوش سے کسی کو بھی متوجہ کر سکتی تھی۔ گھر میں بھی تو نوکروں کی فورس تھی، اور کتنی بار ڈرائیور کے ہمراہ گھر کے سامان کے لیے اکیلے جانا پڑتا تھا اسے۔ سٹریس لیول جب حد سے بڑھا تو اس نے ہمیشہ کی طرح شراب کا سہارا لیا تھا۔ تقریباً 2 بجے وہ گھر آیا تھا، پر انیکسی کا لاک اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ زرلش پہ اس کا غصہ مزید بڑھنے لگا تھا، پر یہ بھی ان دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ جس حالت میں وہ یہاں تھا، ہوش و حواس برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا، جبکہ پورا دن اس کے دماغ میں ایک ہی تکرار بار بار ہوئی تھی۔ وہ اس کی زنجبیل آفریدی کی بیوی ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو حق نہیں تھا وہ اسے دیکھے بھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسے سکون نہیں مل پایا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے انیکسی کے نمبر پہ بار بار کال ملائی تھی، پر دوسری طرف سے ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ وہ اس کے غصے کو مزید ہوا دے چکی تھی۔ تبھی وہ گھر کے مختلف حصوں سے انیکسی کی ماسٹر کی ڈھونڈنے لگا تھا۔ جہاں گھر کی تمام چابیاں پڑی تھیں وہ اسے آسانی سے مل گئی تھی۔ اور آگے کی کہانی میں کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں
تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔